अजीज़ान मन कल से खबरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई के लीडरान पिम्स अस्पताल में पहुंच के कहते हैं कि वो यहाँ पे नहीं आए। तीसरी तरफ जो आईएसपीआर के टार्जन बरादरी है, वो जो सहाफी अपने आप को कहते हैं पाकिस्तान में, पीटीआई के फेवरेट व्लॉगर्स हैं, वो कहते हैं कि बहनों के वो मुलाकात की इजाजत हो गई है। अंदर खाते असल कहानी क्या है, एक तरफ ये आपको बतानी है। दूसरी तरफ कश्मीर को जो उनके ऊपर जुल्म सितम पंजाब ने किया, पंजाब साम्राज्य ने किया, पंजाबी कांस्टेबलरी ने किया, वो तो किया ही किया, लेकिन कश्मीरियों को अगर किसी ने धोखा दिया तो खुद कश्मीरियों ने दिया। इसके ऊपर कुछ बातचीत है इमरान खान की फैमिली की तरफ से, कजन की तरफ से बराह रास्त यहाँ से बातचीत है। यहाँ पे बरतानिया में कुछ मेंबर पार्लियामेंट्स को अब भी कश्मीरियों के जरिए उनके प्रोटोकॉल्स के लिए आईएसआई कंट्रोल करती है। किस तरह करती है उसके ऊपर इंतहाई अहम तरीन खबर है। धोखा आपने खा लिया तो धोखे के बाद क्या दोबारा मौका मिलेगा कश्मीर में, इसके ऊपर खबर है। और एक दफा फिर ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल ने, जनरल ने, जो इतना जबरदस्त जनरल है कि वो फील्ड मार्शल बन गया है, ट्रंप को चंगा बल करके बेइज्जत करा दिया है। इन तीन खबरों के ऊपर और कुछ तफसीलात और कुछ मामलात और कुछ ब्रेकिंग न्यूज लेके मैं आपके पास हाजिर हूं। आज 12 जून 2026 है। सबसे पहले ट्रंप के मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। अजीजान मन, ट्रंप ने कल एक दफा फिर ऐलान किया, तकरीबन जाके जो उसका ऐलान था, अगर देखा जाए तकरीबन 40वीं दफा उसने ऐलान किया कि मैंने जो है वो ईरान के साथ डील कर ली है और तमाम ममालिक उसके ऊपर शामिल हैं, तमाम मशरक़ वस्ता उसके ऊपर शामिल है। और जनरल पाकिस्तान का बहुत ही जबरदस्त है, वो इतना जबरदस्त जनरल है कि जनरल से भी ऊपर फील्ड मार्शल बन गया है। And he's very great, that's what he said. Anyway, ट्रंप ने ईरान के साथ डील जो कर ली, और जाहिर बात है कि वो मुनीर मिस्त्री, जो आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तान का यजीद है, उसी ने ये डील करवाई। उसी ने ये पैगाम दिया ट्रंप को बार बार के हो गया है सर जी, हाल ओके है। हर खड़ी चीज को सलूट, हर लेटी चीज को चूना मारने वाले जर्नैल जो हैं वो ट्रंप को भी पोचा मार रहे हैं और कहते हैं कि हो गया सर जी, हाल ओके है। तो आल ओके देने के बाद ट्रंप उधर जाके ऐलान कर देता है। ट्रंप ने अब तक कितनी दफा ऐलान ये किया, काइंड कर्टसी CNN आपको दिखाना चाहते हैं कि ईरान से डील हो गई, और हर दफा जारी बात है फेवरेट फील्ड मार्शल ही ट्रंप की लिए जाके वहां पे बातचीत कर रहा है। और इस दफा भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया। इसराइल तक ने इनकार किया कि हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक दफा फिर जो है वो ट्रंप झूठा साबित हुआ, और ट्रंप को झूठा साबित करवाने में आसिम मुनीर मिस्त्री का अहम तरीन किरदार है। और ट्रंप अब तक तकरीबन 40 दफा झूठा साबित हो चुका है। कैसे, ये क्लिप CNN की काइंड कर्टसी देखेगा। Major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like 39 times सदर ट्रंप ने ये जो है काइंड कर्टसी CNN हमने आपको दिखाया कि ये बात की कि डील हो गई है, और 39 टाइम मुनीर मिस्त्री ने इसको फुद्दू लगाया। कब तक ये फुद्दू लगा पाएगा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। और फुद्दू अब क्या कश्मीरियों को लगाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कश्मीर के अपने जो तारीखी मुजाहिद हैं वहां पे फारूक सुद्दन, कमांडर फारूक सुद्दन, बहुत ही मशहूर आदमी है फारूक सुद्दन साहब। उनका इन पाकिस्तान में पंजाब कंस्टेबलरी ने जाके रावला कोट के अंदर दुकानें तोड़ के वहां पे जो लूट मार की, और पंजाब रेंजर्स ने जो काम किया, और पाकिस्तान की फौज के ही अफसर उसको कमांड कर रहे होते हैं, उन्होंने जो काम किया, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अहम तरीन बात यह है कि किस तरह कश्मीरियों को कश्मीरी ही धोखा दे रहे हैं
اور ایک کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بن کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جو لاشیں گرائی گئی ہیں 50 سے اوپر, CNN تک اور BBC تک 15 سے اوپر کہتا ہے, اس کا حساب کتاب کون دے گا, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ میں آپ کو فاروق سدن صاحب کی, کمانڈر فاروق سدن کی جو بات چیت ہے, سٹیٹمنٹ سناؤں, جو کہ ایک پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ کمانڈو ہیں SSG کے, اور خالد بن ولید ٹریننگ کیمپ جو حزب المجاہدین کا چلتا تھا 1990 سے, اس کے یہ باقاعدہ طور کے اوپر کمانڈر رہ چکے ہیں, کشمیر کی آزادی کی جدوجہد لڑتے چلے آئے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ پاکستان کی فوج جو اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر, اگر آپ اس کو کہیں کہ اب بھی کشمیریوں کے ذریعے ہی کشمیریوں کو بیوقوف بنانے کے اوپر لگی ہوئی ہے, تو اس میں میرا خیال میں تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اور ظاہری بات ہے جو ان کے پسندیدہ اس وقت صحافی, سو کالڈ صحافی ہیں, وہ بھی ٹارزن گروپ بھی ان ساری سازش میں بہرحال نظر شامل نظر آتا ہے مجھے. تو وہ کس طرح, میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, بہت سخت بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن ڈاکٹر عثمان خان عمران خان کے کزن ہیں. نہ صرف عمران خان کے کزن ہیں بلکہ ڈاکٹر عثمان خان جو ہیں وہ علیمہ آپا کے بھی ظاہری بات ہے دیور بھی ہیں, لیکن سب سے بڑھ کے ڈاکٹر عثمان خان جو ہیں وہ جو ان کا تعارف ہے وہ سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر ہیں, کمیونٹی لیڈر ہیں یہاں پہ برطانیہ کے اندر. ان کا ایک اہم ترین بیان اس معاملے کے اوپر سامنے آیا ہے جو تاریخ کی, میرے خیال میں تو کشمیر کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے یہ ایک اہم ترین بیان ہے جس کو لازمی سننا آپ کو چاہیے. ہمت کر کے یہ حقیقت سن لیں. پھر آگے میں چلتا ہوں, فاروق سدن صاحب نے کیا بات کی ہے وہ سناتا ہوں, اور کس طرح کشمیریوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور عمران خان کا نام لے کے پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, وہ بھی میں ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن پہلے ڈاکٹر عثمان خان کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عثمان خان, کنسلٹنٹ سرجن, انگلینڈ سے, ڈائریکٹر سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر اور پاکستان ورلڈ الائنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں نے آپ سے اپنے ایکچولی کشمیری بھائیوں سے بات کرنی ہے. ہماری اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں, ان کے لیے بہت دعائیں ہیں. ابھی تک BBC کے مطابق 15 لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں, جو بڑی ہی افسوسناک بات ہے. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہاں پہ جو آپ کے MP ہیں ان پہ جتنا بھی آپ لوگ زور ڈال سکتے ہیں ڈالیں. آپ ایکچولی پنجابیوں, سندھیوں, بلوچیوں اور KPK کے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ متحد ہیں. جس طرح آپ نے یہاں پہ اپنے MPs کے تھرو خط لکھوایا ہے وہ بڑی بات ہے آپ کی, لیکن اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ پاکستان نژاد 15 MPs ہیں, ان میں سے صرف 8 اس میں ہیں. تو کچھ MPs کے متعلق آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا. آپ ان لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے بالکل. جس طرح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, اس کو باہر نہیں نکالنا چاہیے بالکل. تو مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کا مطلب غزہ کا بھی معاملہ ان کا معاملہ ہے, وہ بالکل باہر نہیں آنا چاہیے تھا. یہ وہی صاحب ہیں جن میں ہم یہاں پہ مینچسٹر کے ایک ڈاکٹر صاحب ان کو ملنے گئیں. یہ میں آپ کو 2023 کی بات سنا رہا ہوں. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا جب میں نے کاسٹ بنائی تھی, وہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو ان صاحب نے یہ کہنا شروع کیا کہ عمران خان کو تو میں ہی پاور میں لے کے آیا تھا پاکستان میں. پھر انہوں نے آرمی کی اس قدر تعریفیں شروع کر دیں, کہتے ہیں کہ اٹ واز شاکنگ فار می. اور فارم 47 کی گورنمنٹ کی انہوں نے اس کے بہت گن گائے. پھر وہ ایک اور MP سے ملنے گئیں, انہوں نے بھی یہی کیا. دونوں اسی ایریے کے ہمارے نارتھ ویسٹ کے. تو آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کو سے آپ نے خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ یہ لوگ پاکستان جب جاتے ہیں, یہ میرے پاس ساری انفارمیشن ہے, تو وہاں پہ یہ VIP ٹریٹ ہوتے ہیں جناب. نہ صرف فارم 47 کی گورنمنٹ بلکہ آرمی ان کو خاص پروٹوکول مہیا کرتی ہے.
تو یہ چیزوں کا آپ کو بس خیال رکھنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہاں سے جو آپ لوگ پیسہ بھیجتے ہیں وہ بند کریں, وہ ریسٹرکٹ کریں. بند آپ نہیں کر سکتے تو اس کو ریسٹرکٹ کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک اور واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ میں جب پریزیڈنٹ تھا ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین آف سرجنز یو کے کا, تو ہم نے ایک فنکشن کیا جس میں ہم نے بلائے ہوئے تھے کشمیری نژاد لارڈ ہیں, ان کو بھی ان کے ساتھ ایک بڑی مشہور یہاں پہ کشمیری شخصیت آئی ہوئی تھی جنہوں نے یہاں پہ ایک کشمیر کے لیے پارٹی بھی بنائی ہوئی تھی. تو یہ آپ کو میں ابھی 2022 کی بات سنا رہا ہوں. تو وہاں پہ بات شروع ہو گئی, ہم علیحدہ کمرے میں بیٹھے تھے, تو میں نے عمران خان صاحب کا کیس پیش کیا اور میں نے کہا جی دیکھیں کس طرح انہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز تھی وہاں پہ کشمیر کا کیس لڑا تھا. جناب وہ صاحب باقاعدہ اپسیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ جس طرح نواز شریف کیس لڑتا رہا ہے اور بھٹو کیس لڑتا رہا ہے اس طرح تو آج تک کسی نے بھی نہیں لڑا. تو ان لوگوں سے آپ محتاط ہو کے رہیں, یہ خطرناک لوگ ہیں, خطرناک لوگ ہیں, یہ آپ کی موومنٹ خراب کریں گے. اللہ میاں آپ کو کامیابیاں دے. آمین. عزیزان من, یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ بالکل ہو بہو اسی طرح جو ڈاکٹر عثمان خان بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر عثمان خان کی بات کے عین مطابق کشمیریوں کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے آج دن تک. اور عمران خان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ کریٹ کرنے میں بھی کشمیریوں کو ہی استعمال کیا گیا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہاں بھی کشمیریوں کو ہی استعمال کیا گیا عمران خان کے خلاف ایک بڑا میسو سینٹیمنٹ بنانے میں. حالانکہ فوج کے خلاف بات نہ ہو اور سب کچھ عمران خان کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے. اور اس وقت حقیقت کیا ہے, جو کچھ راولہ کوٹ کے اندر ہوا ہے اس کے بعد یہ بہانہ بنایا گیا, راتوں رات یہ بتایا گیا, وہ لوگ جن کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے صحافی برادری بھی ہماری ساتھ کام کر رہی ہے, یہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں, ہم تو اداروں کے خلاف کسی صورت بھی نہیں ہیں. اب یہ جو لوگ جس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں ان کو کون انفلوئنس کر رہا ہے, سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے ان کا, کون اس سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہے, کون اس کے اوپر زومانی پیغامات بھیج رہا ہے, کون کشمیریوں کے خون کا حساب لے گا, یہ اپنی جگہ کے اوپر. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمانڈر فاروق سدن وہ قوم ہے راولہ کوٹ کے اندر جنہوں نے موجودہ شکل کے اندر جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو آزاد کروانے کے اندر ہمارے پختون قبائل کا تو ہاتھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سدن ٹرائب کا ہاتھ ہے. اور فاروق سدن صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں وہ ایک منٹ کی صرف بات ہے, لیکن وہ ترجمانی کرتی ہے گراؤنڈ کے اوپر کشمیریوں کی. اور یہاں پہ عمران خان کا نام استعمال کر کے جس طریقے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے, میں چاہوں گا کہ پہلے وہ آپ کو ضرور بتاؤں. یہاں پہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آپ دیکھیے, یہ ایک ہمارے بڑا اچھا صحافی گروپ ہے, ٹارزن گروپ کے ایک بڑے ہی پلر ہیں, انہوں نے یہ بات کی. صدیق جان صاحب نے جو بات کی, پہلے میں یہ بات چاہوں گا آپ سن لیں, صرف 24 سیکنڈ کا کلپ ہے, سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں یہ. باقی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ میری جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے, سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ منگل کو یا منگل سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک بہن کو یا تینوں بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے گا. اب یہ ان سے کہا گیا ہے, اب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہے. باقی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں. جی, میری اطلاعات کے مطابق یہ پیغام آئی ایس پی آر انفارمیشن آپریشن اور آئی ایس آئی انفارمیشن آپریشن کی طرف سے یہ اطلاع جو پھیلائی گئی ہے, اب یہ صدیق جان صاحب کیوں چلا رہے ہیں یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں چلا رہے ہیں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, یہ ایک تھرو آف کرنے کے لیے, بجٹ پاس کروانے کے لیے اس طرح کے پیغامات آئی ایس پی آر کے انفارمیشن آپریشن ڈائریکٹوریٹ اور آئی ایس آئی میڈیا ونگ کی میڈیا مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے لیک کیے جا رہے ہیں, جس میں عمران خان کی جیل سے منتقلی کی خبر بھی تھی. لیکن آخری بات کشمیر کے اوپر فاروق سدن صاحب کی سنتے ہیں اور پھر عمران خان سے متعلق جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. کمانڈر فاروق سدن صاحب نے جو بات کی وہ انتہائی غور طلب ہے, سن لیجئے گا ذرا. کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. کیا پیغام ہے, ہمیں جو ہے نا
ہمارا کشمیر سے پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں جو UN کا ریگولیشن ہے اس کے ساتھ ہمیں لگا دیں. پاکستان سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کشمیری کے کتنے ہمدرد ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اس لیے ہمارا اس کے بعد یہی ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں کشمیر پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. 53 کی PC بھی دیکھی ہے اور یہ جو ہے 2026 کا یہاں پہ FC اور PC دیکھی ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ وہ بھی دلے تھے، یہ ان سے بڑے دلے ہیں. رینجر، اس رینجر نے پورے راولا کوٹ کے سنہریوں کا مال لوٹ لیا ہے. یہ آئے سب مال وہ رات کو جاتے ہیں تالے توڑ کے سب سامان لوٹ کر لے جاتے ہیں. کدھر کے بے نسل لوگ لائے ہیں انہوں نے، اور یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ ان کے تحفظ کے لیے صبح ایک آدمی کو گولی مار دیتے ہیں. اب یہ صبر کب تک رہے گا؟ وہ کہتے ہیں کب تک رہیں گی پیار پر میں دنیا کی مہربانیوں. ایک دن یہ لاوا جب پھٹ جائے گا، ہم یہ پورے پانچ جو پوائنٹ ہیں اور پل جو ہیں یہ بند کر لیں گے تو پھر یہ گرے سے جائیں گے. میں نے اس رینجر کو بھی یہاں خاطبوں کر کہا تھا کہ یہ سوچ لو کہ تم نے 5 جو پل کراس کر کے آئے ہو، ان سے تم نے واپس پار جانا ہے. اور عزیزان من، یہ جو بات چیت ہے یہ بہت ہی ایک طبقہ فکر ہے نوجوانوں کا اور بزرگوں کا. کشمیر میں جو حقیقی گراؤنڈ ریالٹی ہے، اب ISI ان کشمیریوں کو اور ان برطانوی MPs چند ایک گنتی کے ہی رہ گئے ہیں جن کو پروٹوکول دے کے یہ قابو کر رہی ہے معاملے کو، اور کوشش کر رہی ہے کہ جھوٹ بولا جا سکے اور عوام کو ایک دفعہ پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جا سکے. خوف کے بت جو ہیں وہ عوام کے اندر جو ہے وہ پھیلائے جا سکیں. وہ خوف کے بت جن کو عمران خان نے کہا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو، وہ عمران خان جو اس وقت بھی جیل کے اندر ہے، وہ کہتا تھا کہ میری گرمیوں میں میری جیل کا سل تندور بن جاتا ہے اور پسینے سے میرے کپڑے گل جاتے ہیں عمران خان. اور عمران خان کے ڈاکٹرز نے بارہا یہ کہا کہ پسینے کی وجہ سے خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ جو ہے، وہ آنکھ کے اندر پسینہ جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اس چیز کو اب عمران خان کو ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں علاج کے لیے صرف یہ ایک عمران خان کو جو ہے وہ گاجر PTI کے لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے. کل خبریں چلائی گئی عمران خان کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا اسپتال کے اندر. میرے سے پوچھا گیا، میں نے کنفرم کیا، جھوٹ بولا جا رہا ہے. عمران خان ابھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہیں. ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدیق جان صاحب جو ابھی فرما رہے تھے، ان کو کس نے خبر دی؟ ذرا سورس بتا دیں اپنا. آپ پارا میں دی ہے یا پنڈی میں کی دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ ذرا اپنی سورس بتا دیں. یہاں پہ عمران خان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور وہ اے سی جو کہ سہیل آفریدی کو تو سرکاری خرچ کے اوپر مل رہا ہے، اور اگر بجلی بھی جائے تو جنریٹر چل رہا ہے. عاصم منیر کا تو جنریٹر چل رہا ہے، شہباز شریف کا تو جنریٹر چل رہا ہے، تمام جرنیلوں کا جنریٹر چل رہا ہے. لیکن جس کے لیے یہاں پہ اے سی لگنا چاہیے، جس کی آنکھ کا واقعی مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے جنریٹر نہیں چل رہا ہے اور اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور بجٹ پاس کروانے کے لیے سہیل آفریدی کی بھی اپنی فائل بہت موٹی ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے اس کو بھی، سہیل آفریدی کو بھی انہوں نے آگے لگا لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سپیس PTI کو ملے گی، سپیس سہیل آفریدی کو صرف یہاں پہ سپیس ملے گی. عمران خان کی جو حالت ہے وہ عمران خان بتا چکا ہے. اور اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے یہ بے شرم لوگ ہیں، اور یہ کیسی قوم ہے آپ مجھے بتاؤ. لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے تم جدوجہد کر رہے ہو، لیکن ہم نے تو جدوجہد کرنی ہے، ہم نے تو آواز حق بلند کرنی ہے. یہ ایک لمبی جدوجہد ہے اور آخرکار جیت حق اور سچ کی ہوگی. کیونکہ اگر پچھلے 3-3.5 سال میں منیرہ مستری اور شریف جو یہاں پہ مافیا ہے، وہ لوگ جو اپنی بیٹی بھی جرنیلوں کو دے چکے ہیں اپنی طاقت اقتدار میں آنے کے لیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام کوشش کر کے پورا میڈیا کنٹرول کر کے نئے قوانین بنا کے بھی اب تک جو ہے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو آگے کس طرح کر سکتے ہیں بھائی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی تو پانی بھی ان کا بند ہونے والا ہے، اس کے اوپر میں علیحدہ آپ سے بات چیت کروں گا. میری اطلاعات کے مطابق عمران خان اب بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہیں، اور یہ تمام جو ہے
لوگوں کے جو توجہ ہے وہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے اور بجٹ پاس کروانے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. مزید تفصیلات میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد پیش کروں گا. اگر آج کچھ ہوا تو لائیو سٹریم پیش کروں گا. لیکن یہ اپنے بندر بانٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں, ان کے اپنے پیسوں کی تقسیم کے جھگڑے چل رہے ہیں, ان کے اپنے فیکشن بن رہے ہیں. آج میں ایک ری براڈ کاسٹ کرنا چاہوں گا جو اس معاملے کے اوپر میں نے پروگرام کیا ہے, دیکھیے گا شام کے وقت, اور مزید کوشش کروں گا کہ آپ سے شام کو لائیو سٹریم کے اندر مزید تفصیلات لے کے بات چیت کروں. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.